जो बातें हक है, सच है, उन बातों पर हमारा वो ईमान नहीं जो होना चाहिए, और जो बातें, जो चीज़ें सरासर धोखा है, उस पर हम यकीन कर रहे हैं। कमज़ोर दीवार पर ज़्यादा वज़न देंगे तो क्या होगा? आज हमारा हाल ऐसा है। फिर दुआ करते हैं, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह हालात। बहुत बड़े अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के सामने ये कहता है ना, अल्लाह मेरा हाल देख, मुझ पर क्या क्या मुसीबतें, उलझनें आई हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब मिलता है, बंदा तेरा नामा अमाल दे, तू करता क्या है। हदीस शरीफ में है ना, फ़ज़ाइल अमाल में हज़रत शेख ने लिखी है वो हदीस, जिसका तर्जमा है कि बंदा अल्लाह को पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी दुआ का असर। सबसे बड़ा धोखा जो हम खा गए ना, यहाँ खा गए। जो बातें हक थी, जो बातें सच थी, उस पर वो भरोसा न कर सके, वो तवक्कुल और वो यकीन न हासिल कर सके, और जो सरासर धोखा है, बोलते हैं हम, लेकिन दुनिया के बगैर हमें चैन है। ज़रा माल कम हो जाए आदमी कितना परेशान हो जाता है। दिन की अगर बिक्री कम हो जाए ना तो आदमी टेंशन में आ जाता है। हालांकि हम क्या बोलते हैं, रोज़ी का मालिक अल्लाह है, बोलते हम ये है, लेकिन दिल क्या कह रहा है? क्योंकि दिल के ऊपर मेहनत नहीं की ना। मेन मसला ये है, हमने दिल के ऊपर मेहनत ही नहीं की। मेहनत न करना छोटा जुर्म है, मेहनत करने को न समझना ये बड़ा जुर्म है। हम समझते ही नहीं कि भाई दिल के ऊपर भी मेहनत करने की जरूरत है। नौजवान बालों के ऊपर कितनी मेहनत करता है। चंद दिन पहले एक नौजवान ने इंग्लिश बाल कटवाए। मैंने कहा पागल, तू मस्जिद में ज़्यादा रहता है और तूने ये क्या हरकत कर दी। और गए रमज़ान में, इस रमज़ान में उसने दाढ़ी फैंसी कटवाई थी, तो उसको पकड़ कर लेकर गया था। मैंने कहा भाई एकदम साफ करवा ले, आका की सुन्नत का क्यों मजाक उड़ा रहा है। हलाकत के दहाने पर हम खड़े हैं, और फिर और अल्लाह रसूल को हम नाराज़ करके क्या खरीदना चाहते हैं। तो मान गया और साफ करवा कर आया। अभी फिर बाल वैसे कटवाए तो कहने लगा, हाफिज़ साहब आइंदा कभी नहीं कटवाऊंगा, मेरे बाल 4 महीने में इतने बड़े हुए हैं। ईमान बड़ा, अल्लाह से ताल्लुक बड़ा, इसकी परवाह नहीं है। एक मिसाल है, हम सबका यही हाल है। नौजवान बालों पर कितनी मेहनत कर रहा है, बार बार कंघी लेकर सबके सामने। बालों से दिलचस्पी है ना, बार बार बालों को संवारता है। बाल के ऊपर हमने पैसा लगाया, बाल के ऊपर दिल आ गया, खाल के ऊपर दिल आ गया। चेहरा आदमी कितनी बार देखा है, एक छोटा सा भी दाग पड़ जाए ना, फुंसी हो जाए, आदमी परेशान हो जाता है। मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, किसी भी तरह से ये फुंसी निकल जाए। हमारा दिल तो जख्मी हुआ पड़ा है, इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं जिसमें से पस रस रहा है, हमें नजर नहीं आता। दिल की गंदगी दुनिया के अंदर भरी हुई है। बोलते कुछ है, अमल हमारा कुछ और बताता है। अमल हमारा बताएगा, और कल कयामत के दिन ज़बान को तो बंद कर दिया जाएगा। कयामत के दिन ज़बान का एतबार नहीं है, कयामत के दिन तो दिल का एतबार होगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, अल्लाह फरमाते हैं हम दिलों को निचोड़ेंगे, दिल में जो होगा वो आएगा। तो बड़ा धोखा हम यहाँ खा गए। जो बातें हक थी, बरहक थी, उनके ऊपर हमने यकीन न किया। और जो सरासर धोखा है, जैसे कमजोर दीवार के ऊपर लोड डाल दो, गिर जाएगी। यही हाल हमारा है। अरमान टूट जाते हैं, साथ देने वाले साथ छोड़ देते, ऐन वक्त में कैसा कैसा साथ छोड़ देते।
اللہ کی واحد ذات ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر گئے ہیں، لکڑیاں لاتے تھے جنگل سے کاٹ کر بازار میں بیچتے تھے، گزارا چلتا تھا۔ حلال روزی اختیار کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کوئی جانور تھوڑی نہ ہے کہ گیری پڑی چیز کوئی بھی اٹھا لیں گے، کچھ بھی کھا لیں گے۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ساری مخلوق میں افضل ہمیں بنایا ہے۔ ایک مرید ملنے کے لیے آیا، پتہ چلا کہ حضرت روزانہ معمول ہے جنگل کے اندر جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے۔ انتظار میں بیٹھا، دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے ویسے آ رہے ہیں۔ قریب آئے تو دیکھا تو شیر ہے، اس زمانے میں بائک تھوڑی نہ تھے، شیر کے اوپر بیٹھے ہیں، شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے اور ہاتھ میں زندہ سانپ کا چابک ہے۔ نہ سانپ ڈس رہا ہے، نہ شیر گھرا رہا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، وہ بندہ حیرت میں پڑ گیا، اس کی تو عقل ہی گم ہو گئی، یہ کیا منظر ہے۔ جب حضرت قریب آئے، اس کو دیکھا کہ تو حواس کھو بیٹھا ہے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کیا حضرت یہ تو حضرت یہ حدیث پڑھی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ پوری حفاظت اللہ فرماتے ہیں بغیر اسباب کے۔ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب کے تو ہم محتاج ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ سمندر کے اندر راستے بنا رہے ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب حکمت بیان کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم داعی نہیں تھی، عابد تھی، داعی نہیں تھی، عابد تھی۔ جب سمندر سامنے ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آیا تو کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، پھنس گئے موسیٰ، سوڑی کے بیچ میں سپاری، ادھر فرعون ہے، ادھر دریا ہے، اس میں جائیں گے تو بھی ہلاکت ہے، فرعون کے ہاتھ لگیں گے تب بھی ہلاکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رب تو سب کا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر اللہ وحی بھیجتے ہیں، انضرب، کیا کرو؟ مارو، سمندر کے اوپر مارو۔ مارا ہے، لکڑی ماری، مار کر دیکھے تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا تب بھی اس سے معجزہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا۔ مقام ابراہیم میں ذرا کھڑے ہو کر دیکھو تو صحیح، وہ تو بدعت ہونے کی وجہ سے اس کو پیک کر دیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا اور چھوٹا ہوتا تھا نا، وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، پتھر اوپر رکھنے ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے تو وہ خود بخود بڑا ہو جاتا تھا، بڑی سائز میں، جب اترنا ہوتا تھا وہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ لاکھ بار بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو، وہ 1 انچ بھی اونچا نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے پیر چاہیے اس کے لیے، اللہ نے راستے بنائے، سمندر کو پھاڑ دیا، کالطود العظیم، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہو، اس طرح سے اللہ نے پانی کو روک دیا کہ بھائی جیسے دریا اتر جاتا ہے ویسا اتارا نہیں، اللہ نے پانی کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے اور روک دیا، بغیر دیوار کے، بغیر آڑ کے، لیکن چلایا ان کو زمین پر۔ ایک تو مسئلہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوسرا مسئلہ آیا، ان کو سمندر کے اوپر سے پار نہیں کیا، زمین کے اوپر چلایا۔ اور یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں بڑا عظیم کام کیا، نبوت والا کام کیا۔ اور جب امت نبوت والے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتی تھی امت، تب تک اللہ کی خصوصی مدد تھی۔ ہجرت کا معاملہ ہے، پیارے سور میں گئے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں پیارے آقا اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام والا جملہ نہیں فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے،
یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. نبی بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، صدیق بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں. دعوت کے کام کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم عابد تھی، ان کے ساتھ اللہ کی وہ مددیں نہ رہی جو داعی کے ساتھ رہی. یہاں سمندر پھاڑ کر زمین پر چلایا، اور وہاں صحابہ کرام کا لشکر سمندر کے اوپر چل رہا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے مقام دیا ہے. اور کیا فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گھوڑوں کے ساتھ سمندر پر اس طرح سے چلتے تھے جیسے روڈ کے اوپر چلتے اور راستے پر چلتے ہو. گھوڑوں کے سم کھر جس کو کہتے ہیں نا، کھڑیے، کیا کھڑیا نہیں کھڑیے، وہ بھی گیلے نہیں ہوئے تھے. اللہ کی شان دیکھو، وہ بھی گیلے نہیں ہوئے. اللہ کی خصوصی مدد. یہ صحابہ تھے جو نبی کی فکر کو، نبی کے مشن کو، نبی کے غم کو، نبی کی اڑن کو اپنائے ہوئے تھے. اللہ رب العزت ان کی کیسی مدد کرتے، خصوصی مدد ہے. جنگل میں جا رہے، آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تب بھی کیا گیر کے جنگل میں سے زہریلے جانوروں کو ہٹانا ان کے بس میں ہے؟ یہ جا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، مخلوق بھاگ رہی ہے. 3 دن کے اندر جنگل خالی. اللہ کی خصوصی مدد تھی دعوت کی برکت سے. وہ حق کے اوپر یقین لائے ہوئے تھے، حق کی باتوں پر یقین لائے ہوئے تھے. وہ کامل یقین تھا، اللہ ہے، بڑی قوتوں والے ہیں، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اس وعدے کے ساتھ جاتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اکیلا اتنے بڑے وہ مجمع کے لیے 60,000 کے مجمع کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. یقین تھا نا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. یہ سارے کافر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ہزاروں لاکھوں مردوں کے بیچ میں اکیلا بندہ کافی ہے. کیا یقین بنا ہوا ہے. روم میں سے زہر بھیجا جا رہا ہے، قیصر روم نے زہر بھیجا. حضرت خالد سے دوستی تھی، اب بھائی دشمنوں سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے زہر کی شیشی بھیجی ہے. اور یہ پیغام بھیجا ہے اس ایلچی کے ذریعے سے، یہ اتنا خطرناک ہے، اگر ایک قطرہ یہاں گرایا جائے نا 3 کلومیٹر تک اس کی جو ہوا لگ کر جو بدبو جائے گی نا، وہ زہریلا اثر جو بھی بندہ سوکھے گا نا مر جائے گا. اتنا خطرناک زہر. ایک طرف یہ زہر ہے جس کا تجربہ کیا گیا ہے اور یوں بتایا گیا ہے، اور ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کتنا یقین بنا ہوا ہے. بھائی رکھ دیتے نا، استعمال کرنا نہ کرنا دور کی بات رہی، رکھ دیتے کافی تھا. نہیں، کیا کر رہے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پی گئے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں. کامل یقین. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہیں، یہ جہاد کے میدان میں ہیں. پیاس لگی، کسی نے دودھ آگے کیا، دودھ پیا، کہنے لگے میری شہادت پکی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو سب سے آخری چیز دودھ پیے گا. کتنا یقین ہے. صحابہ نے حق باتوں پر یقین کیا تھا. دنیا کو دھوکہ سمجھتے تھے. جب ایران فتح ہو گیا، اتنی بڑی سپر پاور طاقت، جب وہ ہار کھا گئی، وہاں کے زیورات، وہاں کے تاج و تخت مدینہ منورہ میں آئے. بادشاہ کا جو تاج تھا نا سر پہ پہننے کا، وہ 100 کلو کا تھا. ایک باریک زنجیر بنی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے وہ لٹکایا رہتا تھا. اس کو جیسے اپنے دروازے پر کھڑکی پر پردہ لگاتے ہٹاتے ہیں کر سکتے ہیں، اس طرح سے چین بندی ہوئی تھی اور اس طرح سے تھا. وہ تاج ہٹا بھی سکتا تھا. تاج لایا جاتا، آگے وہ جیسے سرکس والے پہلے پردہ ڈال دیتے نا، پردہ ڈال دیتے، وہ آ کر بیٹھتا. کس طرح آ کر جب
اپنے تخت پر اپنی کرسی پر بیٹھتا، پھر اس کو کھینچ کر لایا جاتا، اس کو ڈھیلا کیا جاتا، اس کے سر پر آ جاتا، سر پر رکھا نہ جاتا، 100 کلو کا وزن صرف اس طرح سے رکھا جاتا اور اس طرح نیچے لایا جاتا کہ لوگ یہ دیکھتے کہ ہاں بادشاہ نے پہنا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے کتنا بڑا طاقتور ہے یہ خدا ہے کہ اس نے 100 کلو کا تاج اپنے سر پر رکھا اور اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جب پردہ ہٹتا لوگ دیکھتے، ہیبت میں مبتلا ہو جاتے، سجدے میں گر جاتے۔ وہ تاج مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاج کو ٹھوکر ماری، لات ماری۔ وہ نئے نئے مسلمان تھے نا، ان میں سے کسی نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، پتا بھی ہے کیا ہے؟ پھر ٹھوکر ماری، پھر ٹھوکر ماری۔ ہاں پتا ہے یہ کسرا کا تاج ہے، ہم نے آج تک کبھی بھی ان چیزوں کی خاطر جہاد نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہمیں بتا دیا تھا کہ کسرا فتح ہوگا اور کسرا کا تاج و تخت تمہارے قدموں میں آ کر گرے گا۔ یقین کتنا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ نے کامل یقین کیا۔ آج ہم نے دھوکے کی چیزوں پر یقین کر لیا۔ دنیا حقیقت نہیں ہے، وہ موت کے وقت میں سب کو پتہ چل جاتا ہے، ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا، موت کے وقت میں سب کو پتہ چل جائے گا، ہر ایک سمجھ لے گا لیکن کچھ کر نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، محنت کر کے، دل کی دنیا پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تن پر بڑی محنتیں کر لی، کتنا خرچہ کرتے ہم، ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں سوچے تو صحیح۔ گھڑی کا شوق ہے تو ایک گھڑی نے 3 4 گھڑیاں ہیں، کبھی یہ پہنی کبھی وہ پہنی، پرانی ہو گئی چلو اس کو چھوڑو دوسری لے لو، شوق ہے نا۔ جوتے آدمی ایک سے ایک پہنتا ہے۔ اپنے جسم کے اوپر ہم نے کتنا خرچ کیا اور کھانے پینے میں کتنا خرچ کرتے، وہ بھی تو جسم کو ہی لگتا ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دل کے پیچھے ہم نے کیا محنت کی، زیرو پر آ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، زیرو۔ اتنے بڑے بڑے داغ ہمارے دل کے اوپر لگ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے بندہ ایک خطا اور ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ہمارا تو پورا دل کالا ہو چکا ہے، کہتے ہیں نا دال میں کالا ہے، اور کبھی کیا کہتے ہیں پوری دال کالی ہے، پورا دل ہمارا کالا ہو چکا ہے۔ اس لیے حق بات اثر نہیں کرتی، حق بات اثر نہیں کرتی، دین کی باتیں سننے کا بھی جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ کیوں؟ دل کالا ہو گیا ہے نا۔ جب دل میں نور ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، تو دل وہ چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، جیسے میگنیٹ اور لو چمک لوہے کو کھینچتا ہے۔ اس طرح سے دل اگر نورانی ہے تو نورانی مجلسوں کی طرف خود بخود دل کھینچے گا، ہمارے قدم اٹھیں گے، اور قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، توفیق ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کتنے بڑے کریم ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے دین پر چل کر آنا، میرے دین پر جم کر آنا، 100% دین اپنی زندگی میں لانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے بندے چل خالی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے دین کی رسی جنت سے لٹکائی ہے، میرے بندے بس پکڑ لے، چڑھنا نہیں ہے۔ ناریل کے جھاڑ پر ہر کوئی چڑھ سکتا ہے، اور سپاری کا جھاڑ تو شاید یہاں نہیں ہوتا، اس لیے اپنے کو معلوم نہیں ہوگا، جو کرناٹک میں وقت لگایا ہوا ان حضرات کو معلوم ہوگا۔ سپاری کا جھاڑ تو اور زیادہ پتلا ہوتا ہے، لوگ چڑھتے، چڑھنے والے چڑھتے، سب نہیں چڑھ سکتے۔ ناریل کے جھاڑ پر ہم سب نہیں چڑھ سکتے، تو رسی پکڑ کر کیسے چڑھتے، اور کتنا بڑا فاصلہ، 500 سال پہلے آسمان پر، پھر آسمان کی موٹائی اور چاڑائی 500 سال، 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی، میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میرا بندہ بڑا کمزور ہے۔ کیا کر میرے بندے، تو خالی پکڑ لے، تو پکڑ لے، میں کھینچ لوں۔ یہی تو فرمایا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خلاصہ ہے بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔